बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज बड़ी कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान की जो रिहाई है, लीडरशिप का अब उन्हें पीछा करना पड़ेगा, दबाव बढ़ाना पड़ेगा, एहतजाज पे मजबूर करना पड़ेगा। ये बात पत्थर पे लकीर है, उसकी मैं आपको वजूहात आगे चल के बताता हूँ। 7 जजेस की तरफ जो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया, इन जजेस के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई का मामला भी शुरू होने जा रहा है। अजीब काम है। बहरहाल ये मामला मज़ीद बढ़ता जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से भी अब खतूत आने का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। वहाँ से कुछ जजेस की जो खतूत सामने आते हुए नज़र आएंगे कि पेशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी बिल्कुल वही हुआ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज जो जेल में मुलाकातें, उस पर पाबंदी ख़त्म हुई। तमाम कैदियों के लवाहिकीन जो अब नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके तहत मुलाकातें करेंगे। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ये हुक्म मौसूल हो गया। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत थी आज जो 3 अप्रैल तक मुलतवी हुई, क्योंकि खोसा साहब खान साहब से मुलाकात करने चले गए और इस केस में पेश नहीं हुए। इसकी वजह क्या है? 190 मिलियन पाउंड का ये केस था और बजाय केस लड़ने के वो खान से मुलाकात करने क्यों गए? हामिद खान काजी फाइज को क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से ये जो 6 जजेस का मामला है, 7 जजेस का संगीन मामला, इसे क्यों नहीं उठाया जा रहा जिस तरह की तवक्कुआत की जा रही हैं? और अदालतों में और जजेस को इंसाफ की फराहमी पर ये जो वकला की तहरीक है वो अब चलना नामुमकिन हो गया है। तहरीक इंसाफ के हालांकि सबसे ज़्यादा टिकट जो 25% टिकट आप कह लें वकला को मिले हैं, और पंजाब बार कौंसिल ख़त लिख रही है इस्टेब्लिशमेंट की हमायत में। और आज है 27 मार्च का दिन, जब इमरान खान जो साइफ़र 2 साल हो गए हैं जो इमरान खान ने लहराया था, आज उसका भी ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं। इस केस की आज आपको पता है समाअत भी थी, और शहबाज शरीफ और काजी फाइज की जो बहुत बड़ी अहम मुलाकात, इसमें सवालिया निशान भी हैं। रियासत अदालत को मानने पर तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ौजी अदालतों के महफूज शुदा फैसले की मशरूत इजाज़त भी दे रही है, और 9 मई में 100 से ज़्यादा अफराद जो है वो रिहा हुए, दोबारा गिरफ्तारी, और इसमें बड़े अहम लोग भी शामिल हैं। उनके मैं आपको जो नाम भी आपको बताता हूँ। कुछ फ़ौजी अदालतों के महफूज फ़ैसले की मैंने आपको ख़बर दे दी। इसके साथ साथ जो है अब ये जो बड़ा मामला जो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में 24 लोगों का वफाकी काबीना ने नाम डाल दिए हैं, और इसमें 2 सहाफ़ियों के नाम भी हैं। ये 2 बड़े सहाफ़ी कौन हैं, इसके अलावा कौन कौन लोग हैं, उसकी भी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। नून लीग में जो दराड़े हैं नवाज शरीफ की तरफ से, जावेद लतीफ़ जो है वो ज़बरदस्ती हुकूमत तस्लीम कर रहे हैं। अनवारुल हक ने यह भी अब पंडोरा खोल दिया कि इंतखाबात में फ़ोन सर्विस नून लीग ने बंद करी, हालांकि हुकूमत उनकी नहीं थी। और इसके साथ साथ ईरान का गैस पाइपलाइन पे जवाब भी आ गया, वो अब इराक़ को देंगे, बल्कि शुरू कर दी उन्होंने। और हैकल सुलेमानी जो सुर्ख गाय का एक मामला मस्जिद अक्सा के मामले में फ़लस्तीन और इसराइल का, मैं कोशिश करूँगा उसमें मैंने रिसर्च की है वो आपके सामने रखूँ। अगर इस वीलॉग में कवर ना हो सका तो फिर वो कोशिश करूँगा अगले में करूँगा। ये बड़ा अहम मामला है, साथ सऊदी अरब का उसमें बड़ा अहम रोल भी है, वो भी चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी हैं। लेकिन सबसे पहले जो शहबाज शरीफ और काजी फाइज की मुलाकात हुई, आम तौर पर ये टेलीफोन पर डिस्कशंस हो जाती हैं, मामला डिस्कस हो जाते हैं, लेकिन ये मामला बहुत बढ़ गया है अब। चीफ जस्टिस के चैम्बर में आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी, अटॉर्नी जनरल मंजूर उस्मान भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी मौजूद थे, और खुफिया इदारों की एहलकारों की जो मुबैना मुदाखलत है उसके बाद अब जो सूरत हाल बन रही है, क्योंकि मामला बढ़ता जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस भी इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। खतूत लिखने का सिलसिला वो पब्लिक भी करेंगे, और इसकी एक पूरी लंबी फहरिस्त है। माजी के जो जजेस इस्तीफ़ा दे के चले गए वो भी अब अपने साथियों को बता रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि आप लोग मौजूद हैं, इस मामले को हाईलाइट करें और इससे जान मत छुड़ाएं। ये बड़ी अहम मुलाकात है। माजी में इस तरह एतजाज़ हसन ने एक दफ़ा की थी उमर बंदयाल से मुलाकात, तो बड़ा शोर मचा था, और ये मामला पहले भी डिस्कस हुआ है। उसकी अब एक और मुलाकात इस तरह की मैं अगर आपको बताऊं, 18 अप्रैल 2023 को जो हुई, जो उस वक्त DGI-SI की और उमर बंदयाल साहब की हुई थी। इलेक्शन से आपको पता है बड़े करीब, और सिक्योरिटी के मामलात के लिए कि इलेक्शन में हमें फ़ौज चाहिए। ये 3 घंटे की मुलाकात थी, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन भी थे। और आम तौर पर ये मुलाकात जो है, ये इजाज़त नहीं है कि इन शख्सियात से मुलाकात की जाए जब तक वो ऑन रिकॉर्ड ना हो। इसी तरह ये मामलात, गुफ्तगू और मज़े की बात है, ये दरख्वास्त उस वक्त उमर बंदयाल साहब की तरफ से आई थी अटॉर्नी जनरल से बात करके कि पंजाब में इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग चाहते, लेकिन मामला इलेक्शन से ब्रीफिंग का नहीं था। मामला ये था कि जजेस इलेक्शन की तरफ ना जाएं, और जजेस की जान उस वक्त भी इसी तरह फंसी हुई थी, उस पर मुलाकात थी। ये इसी ख़त के तनाजुर में आप उसे देखें।
اب ایک طرف یہاں جو ملاقات ہے قاضی فائز ہیں جو تحریک انصاف کو رگڑ چکے ہیں، بلے کا نشان چھین چکے ہیں، ان کے لیول پلینگ فیلڈ چھین چکے ہیں، تمام مقدمات آل شریف کے ریورس کر چکے ہیں. دوسری طرف شہباز شریف جو ان تمام معاملات کا بینیفیشری ہے. اب قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف ایک ڈمی وزیر اعظم ہے، اس کو سارا فائدہ ہوا. اس کی بجائے اگر وہ محسن نقوی سے مل لیتے تو شاید معاملات زیادہ بہتر ہوتے، کیونکہ ریاست تو عدالتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے. ججز جو خطوط لکھ رہے ہیں، یہ لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں آپ خطوط لکھنے کی بجائے اپنی جو طاقت موجود ہے وہ کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ آپ کے فیصلے تسلیم کریں نہ کریں قوم دیکھ رہی ہے. اپنی بے بسی کا اظہار اس طرح جوڈیشل کونسل میں کرنا یہ آپ کی کمزوری ہے، طاقت نہیں. اگر آپ کمزور ہو تو لوگوں کو فیصلہ کہاں سے ملے گا؟ اب یہ لوگ وکلا سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ تحریک کیوں نہیں چلا رہے؟ پہلے ایک بال پکڑنے والی افتخار چودھری کی تصویر پر آپ لوگوں نے بڑا شور مچایا، آج گھروں میں کیمرے لگ رہے ہیں، گرینیڈ پھینکے جا رہے ہیں، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو وکلا کیوں نہیں بولے، تحریک کیوں نہیں چلا رہے؟ رات میں نے لطیف کھوسا صاحب سے انٹرویو میں جب ان ججز کو بیچارہ کہا تو کھوسا صاحب نے مجھے اچھا خاصا رگڑ دیا، اور ان کی بات جائز بھی تھی. میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ واقعی ججز بیچارے نہیں ہیں، ان کے پاس طاقت موجود ہے. اب اگر یہ طاقت استعمال نہیں کر رہے تو پھر کمزوری ان کی ہے، سوال ان سے بنتا ہے. لیکن کھوسا صاحب سے بھی یہاں ایک سوال بنتا ہے جو کوشش کروں گا آج یا کل کروں، کہ آج خان کا القادر ٹرسٹ میں ضمانت کی اپیل تھی جسے 3 اپریل تک ملتوی کیا. کھوسا صاحب وہاں پیش نہیں ہوئے لیکن خان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں. ظاہر اب 2 جگہ وہ ہو نہیں سکتے. خان سے جو ملاقات ہے وہ بلا شبہ بہت اہم معاملہ ہے کہ ججز کا یہ جو معاملہ شروع ہوا اس پہ رہنمائی چاہیے. اور یہ لیکن خان کی رہائی سے معاملہ اہم نہیں ہے. تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کم از کم اس کیس میں پیش ہو سکتے تھے، خان کی ضمانت پر، رہائی پر بھرپور انداز میں آواز اٹھا سکتے. یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس پر تحریک انصاف کے وکلا پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے. وکلا کا کردار کہیں نظر نہیں آ رہا. اور اب یہ بات میں بھی برملا کہوں گا، صدیق جان نے بھی کی ہے کہ وکلا عمران خان کو دیکھیں، سلمان صفدر ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، ایک اور وکیل ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گئے، ان کو آپ سائڈ پہ کریں جو کیسز لڑ رہے ہیں. تو باقی لوگوں کا فوکس وکلا تحریک پہ، عمران خان کی رہائی پہ ہونا چاہیے. یہ ججز کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ پریس کانفرنسز ہونی چاہیے، عدالتوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے، سپریم کورٹ کے باہر آ کے احتجاج کرنا چاہیے. لیکن سب کچھ نہیں ہوتا نظر آ رہا. حالانکہ پارٹی ٹکٹ آپ تحریک انصاف کے دیکھیں تو 25% تو وکلا کو ملے. اب وکلا کے پاس انصاف لائر فورمز ہے جو بڑا بہترین کام کر رہا ہے. اس میں وہ کوئی شک نہیں رہائی دلوا رہے ہیں، لوگوں کو کیسز لڑ رہے ہیں. اس میں وہ سلمان شاہد ایڈوکیٹ ہے، اس کی روزانہ ٹویٹر پہ کارکنوں کی رہائی کے لیے جان مارنے کی ویڈیوز نظر آتی ہیں اور میں اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں. عمران خان کا جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے لیکن وہاں پہ وکیل موجود ہی نہیں. علیمہ خان وہاں موجود ہیں، عمران خان کی بہنیں پہنچ جاتی ہیں، لیکن جو لوگ اس وقت ٹکٹ کے لیے پاگل ہوئے تھے، دیوانے ہوئے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور یہ سوال بار بار ہم اٹھائیں گے. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، یہ 2434 لوگوں نے جو امیدوار تھے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے، جس وقت اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی آگے بھیجنے پر تیار تھے، ڈنڈے سوٹے کھا رہے تھے، کاروبار تباہ کروا رہے تھے کہ ایک دفعہ ٹکٹ مل جائے ہمیں. آج کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ ٹکٹ خان کا کنفرم جیت ہے، اور بعد میں یہ لوگ گاڑیوں میں بریف کیس لے کر بھی فارم 45 لے کے پھرتے رہے کہ ہماری سیٹ واپس کر دو، پیسے لے لو، لیکن کچھ کو ملی کچھ کو نہیں ملی. آج یہ لوگ عمران خان کی رہائی پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود کیوں نہیں تھے؟ ہر وہ شخص جو خان کی رہائی کے لیے احتجاج نہیں کر رہا، عدالتوں میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، میں اسے رانگ نمبر ڈکلیئر کر رہا ہوں. کوئی ناراض ہوتا ہے بے شک ہو، لیکن بات صاف ہے. دیکھیں عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کرے گا، خان کو یہ لوگ باہر نہیں آنے دیں گے. اور جب تک تحریک انصاف اور پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے کوئی وفادار نہیں ہے، وہ دیکھ لیں. سننے والوں کے لیے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پر دباؤ بڑھائیں، انہیں مجبور کریں، انہیں راتوں کو نیند آئی، یہ لوگ رات کو جا کے خان کے لیے عدالت کے باہر بیٹھے ہوں. ہونا تو یہ چاہیے. وکلا تحریک تو اب نہیں چل سکتی، یہ بات اب اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ماضی کی جو وکلا تحریک تھی وہ صرف اور صرف اس لیے کامیاب ہوئی تھی، وہ جنرل اشفاق کیانی کا اور پرویز مشرف کا معاملہ تھا. امریکہ اس پہ تیار تھا. کونڈا لیسا رائس یہ مساق جمہوریت نواز شریف اور بینظیر دونوں سے کر چکی تھی. افتخار چودھری آن بورڈ تھا. بال کھینچنے والی ایک تصویر تو وجہ بنی. وکلا تحریک اس کے علاوہ بھی چلنی تھی. پرویز مشرف کو کمزور کر کے راستے سے ہٹانا تھا. یہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں. عمران خان کے مخالفت میں جس طرح آج دیکھ لیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں موجود جو طاقتور لوگ ہیں، بار کونسل کے اندر لوگ موجود ہیں، اعظم نذیر تارڑ جیسے لوگ ہیں، وکلا کی یہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ نواز شریف، یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، آن بورڈ ہے سب لوگ. اب ججز کے کیس کو 48 گھنٹے ہو گئے، چارج شیٹ اتنی بڑی، سپریم جوڈیشل کونسل میں اجلاس بھی ہوا، لیکن کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ، کوئی فل کورٹ بینچ کی تشکیل کا معاملہ، کوئی چیز منظر عام پر نہیں لائے گی. پھر قاضی صاحب کہتے ہیں یہ خبریں آ جاتی ہیں، خبریں پھر آئیں گی ظاہر. قاضی فائز اور شہباز شریف کی جو ملاقات، اور ایسی ملاقات جو پوری لیول پلینگ فیلڈ اڑا کے لے گئے، اور شہباز شریف جو کہ سارے کے سارے بینیفیشری بن کے 2 نمبر فارم 47 کی حکومت بنا کے پہنچ گئے، ان کی ملاقات سے کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ تو ڈاکے کا مال، چوری کا مال آپس میں بیٹھ کے ریکوری کے لیے کہ کہاں سے پکڑ، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کریں گے. اب یہ معاملہ دیکھیں پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے.
جس میں حاضر سروس ججز انصاف کے لیے خطوط لکھ رہے ہوں، وہاں عوام کو کیا مل رہا ہے؟ اب قاضی فائز صاحب کو فل کورٹ بینچ بنا کے کل جو اس کی تشکیل کی انہوں نے، اس کو عدل و انصاف کے ساتھ جوڑنا زیادتی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے لیے بنایا، ایک تو پہلی سی بات ہے تاکہ اپنے اوپر سے دامن سے داغ اٹھا دیں، لیکن صاف لگ رہا ہے کہ ریاست میں اعلان ہے کہ وہ عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کا ثبوت آپ دیکھ لیں 9 مئی میں جو باقاعدہ طور پر کارکنان رہا ہوئے، ضمانت پر رہا ہوئے، انسداد دہشت گردی پنڈی کی عدالت نے رہا کیا، یہ 13 لوگ گیٹ نمبر 3 کے پاس پہنچے، انہیں دوبارہ اٹھا لیا، اور اٹھانے والا شخص کون؟ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، انگریز کا قانون MPO 3 لگا کے انہیں دوبارہ گرفتار کرتا ہے، جس کا اپنا باپ ممبر پنجاب اسمبلی چودھری وقار چیمہ، یہ کمشنر حسن وقار چیمہ صاحب اس وقت باقاعدہ طور پر پاکستان کے قانون کے حلف سے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے حلف سے وفا نبھا رہے ہیں، اور یہ ریاست کا وہ فیصلہ ہے کہ جس میں کہ صاف بتا رہے ہیں کہ ہم نے عدالتوں کے فیصلے نہیں ماننے۔ PTI کا کور کمیٹی کا اجلاس، اب اس میں عمران خان کے لیے حکمت عملی بنانی ہوگی، خاموشی جو ہے وہ موجودہ قیادت اور وکلا کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان بار بار اٹھائے گی، جس طرح ججز نے اپنے اوپر دباؤ کا اظہار کیا، یا بھی یہ بھی دباؤ کا اظہار کر دے کہ جی ہم بھی کمپرومائز ہیں، ہماری بھی ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، کرپشن کی فائلز ہیں، یقین کریں عوام کو کوئی دلچسپی نہیں آپ کے بیڈ روم کی ویڈیو دیکھنے میں، اور آپ بھی کہیں سامنے کوئی پرواہ نہیں کرتا آپ کی، اس کی فکر نہ کریں، خان کی رہائی پر مخلص کوشش نظر آنی چاہیے، عوام کو بھی دباؤ بڑھانا ہوگا، یہ انہیں بار بار جگانا ہوگا۔ میں نے آج کافی سارے میسیج کیے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، کیونکہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا قطرہ کون بنے گا، پہلے کون گرے گا، اور جب تیز موسلادھار بارش شروع ہوگی تو پھر یہ سب بھی بارش کے قطروں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح معاملہ نہیں ہوگا، لوگ آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں اور بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں۔ جب پاناما کا کیس آیا تھا آپ کو یاد ہوگا، خواجہ آصف نے کہا لوگوں کی یادداشت کمزور ہے، بھول جائیں گے، خان نے بھولنے نہیں دیا، اور وہ کیس پھر آپ کے سامنے دیکھ لیں نواز شریف نائلی تک پہنچا۔ 4 حلقوں کا معاملہ 2013 میں جس طرح خان نے اٹھایا، 126 دن دھرنا دیا، احتجاجی تحریک دی، آج یہ جو اس طرح مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، میں نے آپ کو کل تحریک انصاف کی چھینی ہوئی نشستیں بتائیں، 340 کے قریب نشستیں چھینی گئیں، 74% میجورٹی تحریک انصاف لے گی، اکثریت کو اقلیت میں بدلا۔ خان کیا اس پہ خاموش رہتا؟ یہ ڈونلڈ لو کی جو ہیرنگ ہوئی ہے کانگریشنل ہیرنگ، آج عمران خان باہر ہوتا خاموش ہوتا، پریس کانفرنس کی برمار لگی ہوتی، آج دیکھ لیں، یقین کریں آج خان نے قیامت برپا کر دینی تھی اس معاملے پر۔ یہ سب ججز کے معاملے پر بھی خاموش، ہر معاملے پر خاموش، تو تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ دیکھیں جب پاکستان کے رہنماؤں پر، عمران خان جیسے لوگوں پر اس لیول پر ظلم ہو تو پھر ملک ٹوٹتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، 1947 سے بنگلہ دیش 24 سال ہمارے ساتھ جڑا رہا، 47 سے 71 تک، اس 24 سال میں آپ تاریخ پڑھیں تو شیخ مجیب الرحمان 12 سال قید و بند کی مشکلات کاٹتا رہا، اور وہ جو سارے رہنما تھے مشرقی پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، وہ ان تمام ان کا استحصال ہوتا رہا۔ سیف ہاؤسز میں جس طرح آج بند کیا جاتا ہے، اس وقت بھی فیکٹریاں کھلوا کے فیصل آباد کی، میاں والی کی جیلوں میں، ٹیکسٹائل کی انڈسٹریوں میں ان کو رکھا جاتا تھا خانوں میں جانوروں کی طرح، اور جس طرح آج شہباز شریف سہولت کاری کر رہا ہے، اس وقت یہ کام ذوالفقار علی بھٹو کرتا رہا، اسٹیبلشمنٹ کا سہولت کار تھا، دن رات بنگلہ دیش کی قوم، اس کے رہنماؤں پر اس کے بیانات اٹھا کے آپ دیکھیں، میں وہ جانوروں کا نام نہیں لیتا جس کے بچے کہتا تھا انہیں، ادھر تم ادھر ہم کے نعرے مارتے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، اسے توڑنے کی کوشش بھی کی، پھانسی کے کیسز بھی بنے، اگرتلہ سازش سے لے کر مکتی بانی کے تمام معاملات اس پہ بنائے گئے، لیکن جب مشرقی پاکستان کی عوام نے اس پر اعتماد کیا، ووٹ دیا، 2/3 اکثریت دی، ان لوگوں نے سے پھر بھی وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش سے، اور وہ بنگا بندھو بن گیا، بنگلہ دیش کا قائد اعظم، اسے لوگ بنگلہ دیش کا قائد اعظم مانتے ہیں۔ آج خان کی پوزیشن بالکل وہی ہے، پاکستان کی عوام عمران خان کو قائد ثانی مانتی ہے، رہنما مانتی ہے، مرشد مانتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کا یہ رہنما قائم رکھے اور یہ بنگلہ دیش والا واقعہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہ ہو۔ آج 27 مارچ ہے، عمران خان نے جلسے میں سائفر لہرایا تھا آج کے دن 2 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا جی سازش ہے، مداخلت ہے، سلامتی کونسل کی میٹنگز ہوئیں کہ جی سائفر آیا نہیں آیا، 1 سال عوام کو پھدو لگاتے رہے کہ جی آیا ہی نہیں، اس کی موجودگی میں ڈرامے نئے بنتے رہے، پھر آیا ہے، دفتر خارجہ ہے، ڈی مارچ کیا، اب کانگریشنل ہیرنگ بھی ہوگی، ڈونلڈ لو کہتے میں نے بھیجا نہیں، اگر نہیں بھیجا تو میر جعفر موجود تھا اس وقت، یا پھر امریکہ کے غلام تھے، دونوں صورتوں میں کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات تو ادھر ہی آتی ہے، رجیم تو چینج ہوئی۔ اب اس طرح کی ڈیل کرنے کے بعد بالکل کونڈا لیسا رائس جس طرح میثاق جمہوریت نواز شریف اور بے نظیر سے اور اشفاق کیانی سے سب لوگوں کو آن بورڈ کر کے بنا گئی، آج خان کے خلاف بھی وہی، باجوہ، ڈونلڈ لو، قاضی فائز، نواز شریف، زرداری، یہ سب آن بورڈ۔ وزیر اعظم کے دفتر سے سائفر کی گمشدگی کا الزام وزیر اعظم پہ لگا دیا، حالانکہ وہ بنتا ملٹری سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری پہ۔ اب ججز کے لیٹر کے بعد دیکھیں ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے، قاضی فائز ہو، عامر فاروق ہو، ہمایوں دلاور ہو، ابو الاسناد ہو،
جج بشیر ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، ریٹرننگ افسران ہو، الیکشن کمشنر ہو، صحافی ہو، غریدہ فاروقی ہو، سہیل وڑائچ ہو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، ان ججز لیٹر کے بعد سامنے آ چکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ حال ہے تو اڈیالہ میں جو عدالتیں لگیں ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہائی کورٹ کے ججز کا یہ حال ہے تو جو ملٹری کورٹس میں ہو رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ججز کے اگر بیڈ روم میں کیمرے لگے ہیں تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو 48 رہنما چھوڑ گئے، ان کی ویڈیو آڈیوز فائل کا کیا ہوگا؟ یہ پورے کا پورا نظام اس وقت نظام الدین کے کنٹرول میں ہے۔ سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کے محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ ابھی اعتزاز احسن نے جو بات کی کہ فوجی عدالتیں ٹرائل چلا رہی ہیں، اس میں تو آرمی چیف ہوتے ہی نہیں، جب آرمی چیف نے کیس سنا ہی نہیں تو وہ حتمی منظوری کیسے دے سکتے ہیں؟ ملزمان کی رہائی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قید کیسے کر سکتے ہیں؟ غیر آئینی کام ہے، انہیں گرفتار کرنا مناسب نہیں۔ اسی طرح سیاستدانوں میں جو تحریک انصاف چھوڑ کر اب واپس لائے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں وہ محمد افضل خان ڈھانڈلا جیسے لوگ بھکر سے وہ پنجاب اسمبلی میں لے، اب باقی لوگوں کو بھی لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن میں بار بار یہی کہوں گا، اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی اس طرح کی ویڈیوز کا یا اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ ڈرے نہ، آ جائیں سامنے۔ یقین کریں لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی ویڈیو سے، کوئی کسی کی اب چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ انہوں نے اتنی ویڈیوز آڈیوز دکھا دی ہیں کہ اب لوگوں کو اس کا انسینسٹیو ہو گئے ان چیزوں سے۔ آپ اپنی عزت اور بےزتی کی فکر نہ کریں، آپ اپنے مقصد پہ فوکس کریں، عمران خان کی رہائی پہ فوکس کریں، سب سے بڑا اہم معاملہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ اب وہ چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، وہ میں نے ہیکل سلمانی کا بھی کرنا تھا ذکر، لیکن بہرحال وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ لیکن فلسطین پاکستان ہمارے لیے بنا ہوا ہے اس وقت، یقین کریں۔ ان بیچاروں کے مظالم دیکھتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں تو فرق نظر نہیں آتا، دونوں طرف ایک جیسی غدر مچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے، رمضان کے مہینے افطاری میں ضرور دعا کیا کریں اور اللہ پاکستان پہ، پاکستانیوں پر رحم کرے اور اس سارے معاملے سے ہماری جان چھڑائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔